बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के वॉर रूम से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कशीदगी के बाद सीज फायर की सूरत-ए-हाल, उस हवाले से हम आपको अपडेट देंगे। आज का दिन मुल्क की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा जब हमारे जबरदस्त किस्म के जवानों ने, शेरबाज जवानों ने दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में भारत की तरफ बुज़दिलाना कार्रवाइयां नहीं की, बल्कि सुबह फजर के वक्त उन्होंने भारत पर 26 कारी ज़रबे लगाई, अटैक्स किए और ऑपरेशन बनियान अल-मरसूस के तहत उन्होंने जो प्लेटफॉर्म्स थे आज़ाद मकबूजा कश्मीर में और भारत के पंजाब में उसको तबाह कर दिया, जिसके बाद CNN के निक रॉबर्टसन के मुताबिक भारत मजबूर हुआ और उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और फिर सऊदी अरब और तुर्की के ताउन से सीज फायर पर आमादगी का इजहार किया गया। और इसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फुल सीज फायर हो गया है। यकीनी अमर है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक कन्वेंशनल वॉर के हवाले से इम्बैलेंस था, आज उसको रीसेट कर दिया है। बहुत से तजिया निगारों की यह राय थी कि हमें न्यूक्लियर डेटरेंस तो हासिल है, लेकिन कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत को हम पर सबकत हासिल है नंबर्स की वजह से। लेकिन आज हमारे PF के पायलट्स और हमारे सोल्जर्स ने यह शो कर दिया कि नंबर नहीं बल्कि कमाल महारत, जज्बा हुब्बुल वतनी और तकनीकी ताल्लुक से आप इस जो स्ट्रेंथ का इशू है उसको आगे ला सकते हैं। इन हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया एजाज अहमद चौधरी साहब ने, जो पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं अमेरिका में। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने सर्व किया अमेरिका में, आप पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तर्जुमान भी दफ्तर खारजा के रह चुके हैं। अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप और फिर उनके वजीर खारजा मार्क रूबियो की ट्वीट्स आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हेक्टिक कंसल्टेशंस की गई, जिसके बाद सीज फायर अमल में आ गया है। किस तरह देखते हैं इस डिप्लोमेसी के, जबकि पाकिस्तान ने जब आज ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें मजबूर कर दिया कि उन्होंने फिर राब्ता, क्योंकि 2 रोज कबल तो भारत इस ज़हनियत में नहीं था, उनका माइंडसेट ही नहीं था सीज फायर की तरफ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बड़ी खुशी का मौका है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस ठोस अंदाज में जवाब दिया, हिंदुस्तान शायद उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। उनके ख्याल में पाकिस्तान शायद कमज़ोर पड़ गया था और वो अपनी ताकत के ज़ोर पर पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे, जो नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ भारत को बल्कि बाकी दुनिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान अपने आप को दिफा करना जानता है और सिर्फ हमारी एक मुसल्लह अफवाज ने ही नहीं काम ज़बरदस्त किया, बल्कि पूरी कौम उनके साथ रही। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो क़यादत है, अस्करी क़यादत, हमारी सिविल क़यादत, हमारे सफारतकार, हमारा मीडिया, ये सब के सब जो हैं, इन्होंने बड़े मुदब्बर अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके से ये बहरान से निपटे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अनवार साहब कि अभी बहरान ख़त्म हुआ नहीं है जी। सीज फायर तो हो गया, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि इंडिया दोबारा वायलेट कर रहा है सीज फायर वायलेशंस को LOC पे। मैंने सुना है कि पेशावर में और बहावलपुर में उन्होंने ड्रोन भेजे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो इनके यहाँ जो थिंकिंग थी RSS टाइप जितने लोग हैं, कि ये शायद कुछ और समझ रहे थे, और वो अब जब सीज फायर हो गया है तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपनी बौखलाहट को अपनी आवाम के सामने बताएं। तो ये इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें पूरी तरह तैयारी जारी रखनी होगी। और अगर कोई बातचीत होती है, जिसके मतलब कह नहीं सकते क्योंकि इंडिया से कुछ ट्वीट कर रहे हैं वो लोग कि पता नहीं हमने कोई बातचीत नहीं करनी, लेकिन अगर बातचीत करते हैं क्योंकि उन पे अमेरिका का दबाव है, सऊदी अरब का दबाव है, तो फिर पाकिस्तान भी अपना एक एजेंडा तश्कील देगा। क्योंकि हमें भी ये पसंद नहीं है कि ये वतीरा कि ये रोज रोज ये उठ के आ जाते हैं हर तीसरे चौथे साल और आके इस तरह का शोर डालते हैं, ना तहकीक करते हैं, ना तफ्तीश करते हैं और इल्ज़ाम लगा देते हैं। और इल्ज़ाम लगाते साथ ही ये चाहते हैं कि हम नीचा भी दिखाएं। ये रविश जो है, ये मेरे ख्याल में बातचीत में हम करना चाहेंगे। बातचीत में हम ये भी करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान ने टेररिज्म किया हुआ है, जिसके हमारे पास बड़े ज़बरदस्त सबूत हैं, वो भी फिर मेज़ पर आएंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी। और भी एजेंडाज हैं, कश्मीर का एजेंडा है, पानी का एजेंडा है, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि हिंदुस्तान को अब ये अपनी शक्ल तस्लीम करनी चाहिए और ये इस किस्म के जो ड्रोन भेजने और सीज फायर के ऊपर फायरिंग करने से बाज आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा एजाज चौधरी साहब। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अमेरिकी सदर का ट्वीट आया, फिर
مارکو روبیو جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ نیوٹرل وینیو پہ بات چیت ہوگی. آپ نے جیسے بات کی کہ سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں, اس میں پھر امریکہ کا کیا کردار بنتا ہے جب انہوں نے یہ بروک کیا ہے؟ اور نک رابرٹسن جو سی این این کے بڑے معتبر صحافی ہیں, انہوں نے کہا امریکہ کا رول ہے اور بھارت نے ان کو اپروچ کیا ہے امریکہ کو, تو ایسے میں امریکہ کا کیا رول بنتا ہے؟ ایک تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اور پھر نیوٹرل وینیو پہ بات چیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارا تو سٹرکچر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ہمارے اپنے نکات ہونے چاہیے, انڈس واٹر ٹریٹی سب سے اہم نکتہ ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر میں ایپیسوڈ ہوتا ہے, پاکستان پہ الزام دھرتے ہیں اور پھر حملہ آور ہو جاتے ہیں, اس کو بھی ونس فار آل سیٹل نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر پلیز بات کیجئے گا. جی سر, جی اعجاز صاحب گو ایہڈ. کس کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں, سر آپ سے ہی مخاطب ہوں, اعجاز چودھری صاحب. اچھا اچھا, تو وہ میں ایسا یہ کہہ رہا تھا کہ جو ٹویٹ دیے جے شنکر صاحب نے, جو ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں, انہوں نے اس میں امریکہ کا ذکر ہی نہیں کیا, اور انہوں نے صرف ٹیررزم کا ذکر کیا. اس سے آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہم ایک بڑے ہی ایسے دشمن سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو رنگ بھی بدلتا ہے اور ذہن بھی کوئی اس کا کوئی اور ہے. امریکہ کے ساتھ یہ اس طرح کی چالاکی ویسے کر نہیں سکیں گے. امریکہ نے پہلے ان کو ٹائم دیا. اگر آپ پہلے غور کریں تو امریکہ نے نہیں روکا. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں, کیونکہ یہ تو امریکہ کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم تو چین کے خلاف ایک بہت بڑا بلواک ہیں, آپ کے لیے کام کریں گے. تو وہ تو اس میں فیل ہوتے جب نظر آئے, تو امریکہ نے آ کے ان کو سہارا دیا اور یہ سیز فائر کروایا. تو آپ یہ امریکہ کو کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھ لینا, یہ پھر جائیں گے اسی کے پاس, امریکہ کے پاس. یہ ابھی یہ اپنی سرخی مٹانے کے لیے اس قسم کے یہ جو کام جو بھی انہوں نے کر رہے ہیں وہ کریں گے, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے. امریکہ ان پہ دباؤ ڈالے گا. یہ بہت کچھ امریکہ سے لے چکے ہیں, یہ اس کے دستے نگر بن چکے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو ان کی سننی پڑے گی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا سر. ٹورڈز دی اینڈ آپ نے صحیح کہا کہ صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے بھارت میں. ارناب گوسوامی جو ان کے ایک نام نہاد صحافی ہیں, ویسے مجھے تو وہ کوئی جنگجو لگتے ہیں, صحافیانہ ان کے ایتھکس تو ہیں کوئی نہیں, وہ بڑا شور ڈال رہے تھے کہ بھارت کیسے امریکہ کی بات مان سکتا ہے, 1972 کے شملہ ایگریمنٹ کے تحت تو تیسرا فریق نہیں آ سکتا. تو اس پہ بڑا واویلا کھڑا کیا ہوا ہے, اور ان کے فارن سیکرٹری نے کچھ سوال بھی نہیں لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ مشکل پیش آ رہی ہے؟ جی جی, ان کے لیے بالکل مشکل پیش آ رہی ہے, اور کیونکہ انہوں نے اتنا چارج اپ کر دیا تھا سارا ماحول کہ اب ان کو خود مشکل پیش آ گئی ہے کہ یہ کیسے ان کو ٹھنڈا کرے. یہ ایک دم سے ہوا کیا, ٹائے پلٹ گئی. کہاں وہ باتیں کیا کر رہے تھے اور کہاں یہ کیا ہو گیا. اس لیے لیکن آ جائیں گے, ٹھکانے ذہن آ جائیں گے, کیونکہ پاکستان نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. اب میرے خیال پہ ان کے پاس کوئی ایسی سپیس نہیں ہے, ان کو یہ جیسے نا حالات سے سمجھوتا کرنا پڑے. چلیے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اعجاز چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے آپ سفیر رہ چکے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے کہنے میں آ جائیں گے, یہ جو وائلیشنز کر رہے ہیں یہ صرف اپنی جو ڈومیسٹک ہندوتوا والی آڈینس اور ان کا ایک جو میڈیا ہے, بائسڈ میڈیا, ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے غالباً ایسا ہو رہا ہے. ہم جو پاکستان نے یہ جو اسٹریٹیجک امبیلنس کو آج ریسیٹ کیا ہے کنونشنل وارفیئر میں, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل قیوم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام انور. جنرل صاحب بہت شکریہ, کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے, آپ نے تو اس طرح کی بہت سے ایپیسوڈز دیکھے ہیں اپنی ملٹری لائف میں. یہ جو پاکستان نے آج کر دکھایا ہے, اور ہم نے کہا تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا آغاز آپ کریں گے اور اس کا اختتام ہم کریں گے. ہم نے تو صبح سویرے فجر کے وقت دن کے اجالے روشنی میں ان پہ حملے کیے, ان کے 26 مقدمات پر چن چن کر ان پہ وار کیے. اس کے بعد پھر یہ ٹویٹ شام کو پاکستان کے وقت کے مطابق 4:30 بجے آیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستان کی آرمی نے عوام کی بیکنگ کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرشپ کی بیکنگ کے ساتھ جو آج کر دکھایا ہے, اس کو کیسے آپ رائٹ کریں گے تاریخ میں؟ دیکھیں, یہ تو تاریخ میں, حالیہ تاریخ میں یہ ایک سنہری باب رقم ہوا ہے, ناٹ اونلی فار پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی ملٹری ہسٹری میں, بٹ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آپ خود بڑے ویل اویئر ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ جو ماڈرن ہے نا ایئر بیٹلز، ان کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور ایویشن کی ہسٹری کے اندر یہ جو سیٹ ہوا ہے، یہ اٹ از نو جوک کہ آپ 200 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر دور ایک ٹارگٹ جو بالکل چھوٹا سا ٹارگٹ ہو، بیانڈ ویژول رینج، آپ ان کو انگیج کریں اور پاسا پر رکھ دیں۔ دیکھیں انڈیا کے اندر صفے ماتم تو اس وقت دن بھی بچ گئی نا۔ پہلے بات تو یہ ہے انوار کہ وہاں ایک جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا ہے، اور وہ اتنا فیک ہے اور اتنا مس لیڈنگ ہے کہ ایک تو قوم کو مس لیڈ کرتے ہیں، اور دوسرا انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ کے اندر پہلے بھی اتنا اندر زہر آلود مودی اور ہندتوا اور آر ایس ایس ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے یہی سمجھ لیا۔ اور پروپیگنڈا کیا تھا؟ پاکستان تو فنشڈ ہے، اکانومی بالکل ختم ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ان کے آپس میں پولیٹیکل ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، آرمی بہت ان پاپولر ہو گئی ہے، ابھی تو یہ بالکل گیا، یہ کیا ملک ہے یہ وہ۔ اچھا وہ اس نے اس کو سیریسلی لے لیا، اور مودی نے یہ پنگا لے لیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اور they were mentally ready کہ دی مومنٹ ہم یہ کہیں گے کہ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے، ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ ٹو اے کنٹری وچ از اے نیبرنگ کنٹری، اور نیوکلیئر طاقت ہے، آپ وداؤٹ پروف اینڈ وداؤٹ اینی تھنگ، اس میں بہت سے ایلیمنٹس انوالو ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ نمبر 2، اس کے اندر آپ کی وہ مختلف جو انسرجنسیز ہیں ہر طرف جو چل رہی ہیں، کوئی 1.5 درجن، ان میں سے کوئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، کوئی جو 5th کالمسٹ ہیں، کوئی آپ کو پتہ ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، کہیں سے بھی وہ آ کے کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو انویسٹیگیٹ تو کریں، اور فوراً آپ کو بلیم پاکستان کے ملک پہ، ساتھ آپ الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ وداؤٹ ڈکلیئرنگ اے فارمر وار آپ پانی بند کریں گے، اور ساتھ ہی آپ نے رات کو 9 ٹارگٹس کے اوپر، وہ بھی مساجد۔ جنیوا کنونشن جو ہے وہ کہتی ہے، نمبر 1 اس کی جو کنونشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کسی لحاظ سے بھی پرزنرز آف وار کیمپ کے اوپر پاپولیشن پہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 کہتی ہے پرزنرز آف وار کے کیمپ پہ بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 3 ہاسپیٹلز پہ نہیں کریں گے۔ پھر ایک کنونشن ہے کہ اگر آپ زخمیوں کو کوئی جہاز لے کے جا رہے ہیں شپ، اور وہ آپ کے اینیمی کا ہے، اس کے اوپر بھی آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ اسی طرح ویانا کنونشنز ہیں جو واٹر ٹریٹیز سے بھی ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے ان کی پرواہ کیے بغیر یہ دے تھاٹ کے دبک جائے گا پاکستان، اور فوری طور پہ انہوں نے یہ چلائے وداؤٹ اینی رائم اور ریزن کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اسی رات کو ان کو منہ توڑ جب جواب دیا تو ان کی ٹانگیں لڑکھڑا گئی۔ یعنی مودی تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نا کہ یہ ایئر فورس یا یہ آرمی یا یہ نیوی، جن کو وہ سمجھ رہے تھے فنشڈ ہے، ہمارے آگے ان کا کیا ہے، ابھی وہ پھوک ان کی جو ہے نا وہ نکل گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خود سولجرنگ کی ہے آلموسٹ 4 ڈیکیڈز، اور میں وار ویٹرن بھی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ آنیسٹ ٹو گاڈ، میں اپنی جتنے ڈسکشنز اور مختلف آپ کے ٹاک شوز میں بھی یہ کہتا رہا کہ پاکستان کی فوج کے سولجر کی جو کوالٹی ہے، جو ویلر ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے سولجر سے آفیسرز تک، وہ سیکنڈ ٹو نن ہے آنیسٹلی۔ اور میں یہ کہتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سر یہ دیکھیں نا، ابھی تو آپ ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تو آپ ٹیررزم میں پھنس گئے ہیں، آپ کا انٹرنل یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کہ واٹ ایور یو میں سے، فائنلی آپ کی سینٹر آف گریوٹی آپ کی آرم فورسز میں ہے، بیکاز آرم فورسز کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہماری کوالٹی آف جو سولجر ہے، جو پائلٹ ہے، آپ کو انوار یاد ہوگا کہ جب ایسٹ پاکستان تھا تو اس وقت بھی وہاں کے بنگالی ہمارے بچے کیڈٹ ہمارے ساتھ ٹریننگ رسال پور میں بھی کرتے تھے، پی ایم اے میں بھی کرتے تھے، سٹاف کالج میں بھی کرتے تھے۔ یہ پھر رسال پور کی پیداوار تھی آپ کا ایم اے عالم، جس نے 1.5 منٹ میں 5 جہاز گرائے۔ یہ جو ٹریننگ پاکستان کی ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں امریکن بھی آتے ہیں ٹریننگ کے لیے، جرمن بھی آتے ہیں، انگریز بھی آتے ہیں، سٹاف کالج میں بھی ہوتے ہیں، افریقن کانٹیننٹ کے لوگ آتے ہیں، مڈل ایسٹ سے لوگ آتے ہیں۔ میرے ساتھ جارڈونین بھی تھے، ایجپشن بھی تھے، وہ نیچے یہ جو افریقن کانٹیننٹ کے لوگ بھی تھے۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ ہمیں کو فیور کرنا چاہتے ہیں، وہ پیمنٹ کر کے آتے ہیں، بیکاز ایسی ٹریننگ کہیں نہیں ہے۔ تو ابھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو چائنا کے ساتھ ہے۔ انڈر بھائی ایسٹیمیٹ چائنا، جنید صاحب، اس کا مطلب وہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دے۔ میں آپ کی اجازت سے بتاتا چلوں اپنے ویورز کو، ظاہر بات ہے پاکستان کا میڈیا 24/7 بتا رہا ہے، لیکن جسٹ ٹو ریمائنڈ
کہ پاکستان نے آج کیا کیا جس کی دھوم جو ہے وہ دنیا میں مچی ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آنے کا تھا, جب ہم حملہ کریں گے تو بھارتی میڈیا سے نہیں پوری دنیا سے پتہ چلے گا. اودھمپور ایئر بیس ڈسٹرائڈ, سری نگر ایئر بیس ڈسٹرائڈ, آدمپور ایئر فیلڈ ڈسٹرائڈ, پٹھان کوٹ ایئر بیس ڈسٹرائڈ, بٹھنڈا ایئر بیس, سورت نگر, برالا, اخنور, اوری فیلڈ سپلائی, راجوری, برمولا ملٹری, بارامولہ ملٹری انسٹالیشن ڈسٹرائڈ. S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا $1.5 ارب کا, اس کو تباہ کر دیا. اور سب سے بڑی بات جنرل قیوم صاحب ضرور اس پر روشنی ڈالیے گا, ڈیجیٹل طریقے سے جو پاکستان نے سائبر اٹیک کیا ان پر, تو ان کو تو جسے کہتے ہیں نا ان کے چھکے چھوٹ گئے کہ ہر جگہ جہاں پر آ رہا تھا وہ PAF آ رہا تھا, پاکستان ایئر فورس. جی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے وہ نہتے جو ہیں پیلسٹینین حماس کے لوگ, ان پہ ایک دھاک بٹھائی ہوئی تھی اور وہ اپنے ڈرونز بھیجے, ڈرون آئے, ڈرون گیا. وہی ڈرون انہوں نے حاصل کیے تھے, انہوں نے سمجھا یہاں ہراسمنٹ پیدا ہوگی. ہمارے یہاں لوگ, میں نے دیکھا اسلام آباد کلب میں لوگ گولف کھیل رہے تھے, ہوٹلوں میں ہوٹل بھرے ہوئے تھے, سڑکوں پہ ٹریفک چل رہی تھی, دیور کنٹ کیئر لیس. اگر کسی نے یہ بھی بتایا کہ جی یہ ایک ان کا ڈرون فلان جگہ گرا ان کا جی گرا ہوگا, کوئی بات نہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں, اور یہ وہاں سے گراؤنڈ کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور ان کو ریٹریو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو پاکستان کا جو سافٹ ویئر ہے, جو سسٹم جیمنگ کا تھا, وہ اتنا مؤثر تھا کہ جب یہ معلق ہوئے اور جب ہماری سپیس میں داخل ہوئے تو ایٹ این اپروپریٹ ٹائم ان کا ڈسکنیکٹ کر دیا گیا نیچے سے گراؤنڈ کنٹرول ان کے. پھر یہ معلق تھے, پھر کبھی ادھر گرے, کبھی وہ کہتے ہیں نا ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. پھر یہ پریشانی کیا. جی جی سر جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ سر. میرے منیر اکرم صاحب کے پاس جانا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے زبردست قسم کا تجزیہ دیا اور آپ نے بڑا اچھا کہا دل کے ٹکڑے کچھ یہاں گرے کچھ وہاں گرے. تو یہ ان کے جو ہے وہ ڈرونز کا حال ہوا. ہمیں جوائن کیا ویورز, منیر اکرم صاحب نے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے خارجہ امور میں, پاکستان کے مستقل مندوب رہے ہیں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. جب میں بھی امریکہ گیا تو ان سے رہنمائی ملی اور ان کے بڑے ہم نے انٹرویوز کیا. منیر اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ شکریہ, نوازش, اللہ کا فضل. منیر اکرم صاحب بتائیے گا سر, سیز فائر کے حوالے سے تو US پریزیڈنٹ کا ٹویٹ بھی آیا, بھارت کے فورن سیکٹری نے بھی اس کو انڈورس کیا, ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینٹر اقتصاد ڈار صاحب نے بھی کیا. اب سر اصل چیلنج یہ کہ اس کو سسٹین کرنا. ابھی آپ سے قبل اعزاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ کہہ رہے تھے وائلیشنز رپورٹ ہو رہی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ UN میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے ہیں, اب سر اس کو امریکہ نے جب کیا ہے تو بار اور اونس ان پر ہے کہ اس کو اب سسٹین کرانا ہے بھارت سے, کیونکہ وہ چلاک اور مکار دشمن ہے جو اپنا رنگ اور عادتیں بدلتے رہتے. جی بالکل, میری ذہن میں یہ خیال ہے, پہلی چیز تو ہم نے جو یہ سیز فائر ہے اور جو انڈرسٹینڈنگز دی گئی ہیں اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی بھی ادارے میں یا سلامتی کونسل میں یا جو میڈیٹرز ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فارملائز کرنا ہے کہ یہ سیز فائر انہوں نے مان لیا ہے اور بالکل سسٹینڈ ہوگا. اور جو ایشورنسز ہمیں دی گئی ہیں کہ جو انڈرلائنگ ایشوز ہیں, جو کشمیر کا ایشو ہے, جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے, کہ یہ مسئلے بھی حل ہوں گے اور ہندوستان اس کے اوپر مذاکرات کر کے اور ان مسئلوں کو بھی حل کرے گا. یہ ایشورنسز ہم نے لینی ہے, فارملائز کرنا ہے. اور جو دوسری چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے وہ ابھی ہندوستان اپنا نیریٹو اس کو پروجیکٹ کرے گا کہ پاکستان نے پلیڈ کیا ہے سیز فائر کے لیے. حقیقت ہے کہ جب ہم نے لاسٹ نائٹ جب ان کو صحیح طرح سے مارا ہے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں سسٹین کر سکتے ہیں اور یہ بہت پاکستان میں قوت ہے ان کو جواب دینے کی. اس کے بعد میں انہوں نے مانا ہے کہ جو میڈیشن کروا رہے تھے کہ جی سیز فائر کے لیے وہ انہوں نے مانا ہے. پر یہ پروجیکٹ دوسری طرف سے کریں گے. ہم نے اپنا نیریٹو پورا بتانا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے یہ شروع کیا اور پاکستان نے کس طرح سے ایک ایک سٹیپ کے اوپر جو ایسکلیٹری لیڈر پہ انہوں نے ہمیں چڑھایا اس کے اوپر ہم نے ان کو جواب دیا. اور جب صحیح جواب دیا پھر انہوں نے مانا ہے یہ سیز فائر, اور یہ سیز فائر کو فارملائز کیا جائے اور جو ایشورنسز ہمیں دی گئی ہیں کہ یہ مسئلے ہیں ان کو حل کریں گے, اس کو بھی
ہم نے فارملائز کرنا ہے. تو منیر اکرم صاحب یہ جو فارملائزیشن آف دیس ایشورنسز ہے امریکن صدر کے لیول سے آنا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کل ہم نے دیکھا سعودی ہمارے جو محترم ان کے وزیر مملکت ہیں عادل جبیر صاحب، وہ پاکستان اسلام آباد میں موجود تھے. وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے. سر اب یہ یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ فارملائز کرانا ہے، آپ کی رہنمائی چاہیں گے، یا امریکہ جو ہے اس کو انشور کرے گا؟ کیا اس کا اثر فارملائز سے جب آپ کہتے ہیں تو اس پہ کون سے اقدامات جو ہیں وہ ناگزیر ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ دونوں ایونیوز ہم نے ایکسپلور کرنی ہیں. جنہوں نے میڈیٹ کروایا ہے، جیسے امریکہ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیٹ کروایا ہے اور سعودیز نے کروایا ہے، ان سب سے ہم نے کہنا ہے کہ جی اس کو فارملائز کیا جائے، کیونکہ ہندوستان بڑا مکال ہے، وہ بالکل ہٹ سکتے ہیں اس سے. پہلے بھی ابھی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 2 دن کے لیے مانا ہے، ہم ریویو کریں گے 2 دن کے لیے اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے. تو یہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے دی ہے، اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم تھرو دا میڈیٹرز بھی کر سکتے ہیں اور سلامتی کونسل میں بھی ہم کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ سلامتی کونسل کو ہم نے بتانا ہے کہ جی کیا ہوا اس جنگ میں. یہ جو میں کہتا ہوں، دس از دا فیلڈ وار فار ہندو سپریمیسی، جو ہم نے اس کو تھوٹ کیا ہے، اس کو فیل کیا ہے. وار فار ہندو سپریمیسی تھی اور اس کو ہم نے ناکام کیا ہے. تو ہم نے سلامتی کونسل کو پورا بتانا ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے گئے، ہم نے کس طرح سے کیا، جواب دیا، ڈسپلن ہمارا جواب تھا، رسپانسبل تھا. اور اس کے بعد میں انہوں نے مانا ہے سیز فائر. اب اس سیز فائر کو فارملائز کیا جائے، اور جو انڈر لائن ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے، یہ ایشوز کو بھی ایڈریس کیا جائے، کیونکہ اس پیس کو، اگر سیز فائر کو سسٹین کرنا ہے تو بالکل انڈر لائن ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ امریکی سیکرٹری خارجہ کا ٹویٹ میرے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی طے ہوا ہے کہ immediate ceasefire and start talks on a broad set of issues at a neutral site. اس سے کیا مراد سر لیا جا سکتا ہے at a neutral site؟ یہ نیوٹرل سائٹ تو یہاں بھی چاہیں وہ ہو سکتا ہے، امریکہ میں ہو سکتا ہے، سعودی عرب میں ہو سکتا ہے. جو بھی نیوٹرل سائٹ وہ مانتے ہیں تو ہم وہاں مذاکرات کر سکتے ہیں. پر سلامتی کونسل بھی نیوٹرل سائٹ ہے، پر وہاں ہم سلامتی کونسل کی ممبرشپ ہم وہاں بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ہماری ممبرشپ کا. سر یہ آپ نے تو خیر بہت ایکسپیرینس ہے آپ کا، آپ نے تو ان کو بھگتا ہوا بھی ہے، ہیں تو بہت بڑے ڈاجرز. آپ نے جیسے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے لیے کیا ہے، تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے سفراء نے جو ڈپلومیسی اب تک دکھائی ہے، میں پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر ہیں، جو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں، جو برطانیہ میں ہائی کمشنر ہیں، آپ نے کہا کہ ہم نے اپنا بیانیہ دینا ہوگا. کیونکہ میں بھارتی فارن سیکرٹری کو سن رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے جو آپ بات کریں کہ پاکستان نے اپروچ کیا اور سیز فائر ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ والی فیز تھی کہ اس میں سفارتکاری ہوئی، اب اس سیز فائر کے بعد بھی ایک نئی سفارتکاری کی جہد سامنے آنی چاہیے؟ بالکل، ابھی ہم نے بہت ایکٹیو رہنا ہے. جو پوسٹ کانفلکٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو ہم نے کیپچر کرنا ہے. وہ ہندوستان کا نیریٹو ہم نے اس کو رد کرنا ہے، نیوٹرلائز کرنا ہے. اور جو بھی انڈرسٹینڈنگز ہیں سیز فائر کو سسٹین کرنے کے لیے، وہ سیز فائر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بالکل ٹیبل پہ ہونی چاہیے، اور ہم نے بتانا چاہیے، بالکل صاف بتانا چاہیے کہ یہ مسئلے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے. ان مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ تو پھر اس قسم کی جنگ پھر چھڑ سکتی ہے، اور پاکستان کے پاس قوت ہے ہندوستان کو کنفرنٹ کرنے کی. سر لاسٹ میں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ورلڈ بینک نے بروک کی تھی، وہ اس میں جو ہے وہ ثالث تھے. کیا اس کو ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں لے جا سکتے ہیں جو ورلڈ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی جو خلاف ورزی کی ہے، جس کو ان ایبینس پہ رکھا ہے بھارت نے، یا یہ ورلڈ بینک کے لیول یا ICJ میں ہمیں جانا پڑے گا؟ یہ ہمارے پاس بہت اس میں آپشنز ہیں. ہم ورلڈ بینک کے پاس جا سکتے ہیں، ہم سلامتی کونسل میں جا سکتے ہیں، ہم جنرل اسمبلی میں جا سکتے ہیں، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں. بہت
بہت سارے ادارے ہیں جہاں یہ مسئلہ ہم کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کی جو خلاف ورزی ہے ٹریٹی کی، دیٹ از اے کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا، اس کے اوپر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل ٹریٹی کا، اور یہ ہندوستان کو اس سے ہٹنا پڑے گا۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ منیر اکرم صاحب۔ پاکستان کے آپ مستقل مندوب رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں، ہم سے گفتگو کر رہے تھے یو ایس واشنگٹن سے۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ چشتی صاحب السلام علیکم۔ جی خالد چشتی صاحب اب ہمیں چند ہی لمحوں میں جوائن کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ذرا آج کی ہائی لائٹس ہم رکھیں کہ جو دن بھر ایکٹیویٹی رہی، جو پاکستان کی جانب سے دندان شکن جواب آیا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پوری لسٹ پڑھی، جو 26 جو مختلف ٹارگٹس تھے انہوں نے ان کو ہٹ کیا، ایئر فیلڈز تباہ کی۔ یہاں ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان پہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انہوں نے حملے کیے تھے، وہ انہوں نے یہی پلیٹ فارمز پٹھان کوٹ، اس کے علاوہ اودھم پور، اور جو جیسے میں نے کہا بھارتی پنجاب اور مقبوضہ کشمیر کے پلیٹ فارم میں ان کو یوز کیا، کیونکہ وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب ہیں۔ پاکستان نے جو آج جواب دیا وہ سب تباہ کر دیے۔ اس کے بعد بھارت کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اسٹریٹجیکلی سپیکنگ، ملیٹریلی سپیکنگ کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اگر حملہ کرنا تھا تو وہ یا تو ساؤتھ سے کرنا تھا، ممبئی سے کرنا تھا، بنگال سے کرنا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کو پھر پیس پہ جانا ان کی جو ہے وہ ایک مجبوری بھی بن گئی تھی۔ جنرل قیوم صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا، خالد چشتی صاحب کا غالباً جو ہے سگنل ہمارا کیچ نہیں وہ کر پائے۔ میں جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ونس مور ویلکم بیک، تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ملٹری اسٹریٹجی پاکستان نے اپنائی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا اسٹریٹجک پاز تھا، پیشنس تھا، کچھ ناقدین کہہ رہے تھے، اطالبے ہوئے تھے کہ پاکستان کیوں نہیں جواب دے رہا، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، 77 ڈرونز نیوٹرلائز کر لیے، لیکن جب جواب دیا تو اچھا پہنچا وہ جواب جا کر۔ دیکھیں پاکستان کی اسٹریٹجی بڑی ویل تھاٹ آؤٹ اینڈ ڈیلیبریٹ تھی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم بالکل ایگریشن نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم پیس کی بات کر رہے تھے، ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، لیکن انڈیا نے پہلی رات کو جب یہ ہمارے 9 ٹارگٹس پہ حملہ کیا، مینلی پاپولیشن سینٹر اور مساجد پہ، تو اسی رات کو ایئر بیٹل بھی ہوئی اور ان کو اس کا جواب مل گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ساتھ ہی انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ شروع کیا، تو لائن آف کنٹرول کے بھی ایسے ان کو پٹاخے پڑے اور اس طرح ان کے اڑے کے ہوا میں پرخچے اڑ گئے ان کی چیک پوسٹوں کے۔ اور پھر انہوں نے تیسرا ڈرون کا کیا، تو ڈرون کا ان کی ایک چال تھی، وہ یہ تھی کہ ہم یہ ڈرون بھیجیں گے، یہ فل جہاز ٹائپ نظر آتے ہیں، تو ان کو ڈر ہوگا کہ یہ کہ کسی جگہ جا کے بہت بڑا بلاسٹ نہ کریں، تو وہ اپنا ایئر ڈیفنس کھولیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایئر ڈیفنس کی لوکیشن کیا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ نہیں، لیٹ اٹ گو، کم ہم اس کو اپنے جو سینسر کا ہمارا نظام ہے، جو جیمنگ کا ہے، اس سے انہوں نے جیم کیا، گراؤنڈ سے اس کا رابطہ ختم کیا، وہ ہوا میں معلق ہو گئے اور ان کو لائٹرنگ ٹائز وغیرہ کہنا ہوا، اور پھر ان کو ڈائریکٹ کرتے رہے اور ایسی جگہوں پہ گرایا جہاں نقصان نہیں ہے۔ جہاں کہیں ان کا ملبہ گرا ہے، کوئی اکا دکا جگہ کے اوپر کچھ لوگ زخمی ہوئے، تو ان کو تو یہ ان کا جو اسرائیلی تو چاہتے تھے کہ ہم اس کو ریٹریو بھی کر لیتے ہیں یہ، لیکن وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ جب اس کے بعد انڈیا اتنی فرسٹریشن کا شکار ہوا کہ کل رات کو انہوں نے شور کوٹ اور مرید ہمارا جو چکوال کا ہے اور اس طرح نور خان بیس کے اوپر اپنے میزائل داغے، اور دیکھا کہ اللہ کا کرم ہے کہیں بھی کوئی لاس نہیں ہوا۔ تو پاکستان تو پہلے ہی پریپیئرڈ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل سارا دن جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور تینوں سروسز کے نمائندے جو بریفنگ دے رہے تھے، one could see کہ they are ready now and they are creating a justification telling world کہ ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، اور اس کے بعد یہ بالکل ریڈی تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پھر انہوں نے اڑا کے رکھ دیا وہ جو ہلواڑا، جودھ پور، جام نگر۔ جی بالکل سر، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک کے بعد آئیں گے تو ہمیں ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب بھی جوائن کریں گے، جنرل قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، وقفہ لے لیجیے۔
आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत, तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत, मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। खालिद साहब, कल आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने उस वक्त कहा था कि स्ट्रेटेजिक पॉज है और जब भी हम रिएक्ट करेंगे, रेटिलिएट करेंगे तो वो ऐसे इफेक्टिव होगा कि उनको लग पता चल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज हमने विजुअल्स देखे, मैं आफरीन भेजता हूँ, सलाम पेश करता हूँ दोस्तों से उन हमारे पायलट्स को जिन्होंने अपनी विल जो है वो साइन कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा मिशन किया, भारत में जाकर ताक ताक के निशाने मारे और दोबारा लौट के आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा एज ए पायलट क्या जज्बा होता है जब आप अपनी विल पे साइन कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए और आपको मालूम होता है कि दुश्मन के आप जगह पर जा रहे हैं, उनके हिसार में होंगे और वहां जाकर अपने टारगेट्स को हिट करने हैं, एंड देन यू हैव टू पुल बैक एंड कम बैक अलाइव। जाहिर बात है शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन जो आप ये काम आज कर दिखाया, मैं चाहूँगा जरा पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा क्या वो ज़हनी कैफियत होती हैं और आज जो किया गया वो कितना जो है वो बहुत जिसे कहते हैं दलेराना इकदाम था। बहुत शुक्रिया अनवर साहब मुझे इनवाइट करने का, और बिल्कुल आपने सही याद कराया कि कल हम यही बात कर रहे थे और मैं यस कर रहा था कि ये मैसिव किस्म का होगा क्योंकि ये पॉज लगता है, इसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, ये बड़े तूफान का पेश ख़ैमा हो सकता है। और जहां तक आपने बात की कि कैसा माहौल होता है, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाई के सरबराह ने ये पूरी टीम के साथ फजर की नमाज पढ़ी है और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सबको रुखसत किया है। ये जब इतना जज्बा होता है तो देखिए, एज ए पायलट मैं कह सकता हूं कि मैंने तो इस तरह के एक्टिव जंग में या इस तरह की वॉर में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हम माहौल देखते थे। हम एम आलम साहब के साथ हमने अपनी नौजवानी गुजारी, उनके जेर साया वो हमारे मेस में ही रहते थे, हमसे सीखते थे और बड़ी बातें जंग की पूछते थे। तो देखिए, मैं आपको एक स्क्वाड्रन सज्जाद हैदर का एक छोटा सा एक उनकी बुक में से एक सुना दूं। वो कहते हैं, जब हम पैसिल की जंग पर जाने लगे तो मैंने एक बाल्टी मंगवाई पूरी पानी से भरी हुई, और फिर एक परफ्यूम की सबसे अच्छा महंगा परफ्यूम, उसका शीशी पूरी उसके अंदर उल्टा दी, और फिर मैंने सारे पायलटों को कहा कि अपने कपड़े गीले करके इसमें से जहाज में जाएंगे। तो
ہیں کہ میں وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ شہادت ہو تو اللہ کے سامنے خوشبودار ہو کر پیش ہو. تو یہ جذبہ ہے. جب آپ کو اپنی جان جو ہے وہ ملک کی قدر, ملک کی آن, ملک کی سوورینٹی اور ملک کی آزادی کے سامنے بہت چھوٹی اور حقیر معلوم ہوتی ہے, تو یہی جذبہ ایم شور ان پائلٹس کا ہوگا اور تھا بھی. اور صرف پائلٹس کو میں یہاں کریڈٹ نہیں دینا چاہتا, میں پاک فضائیہ کی لیڈرشپ سے شروع کر کے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی زیر کمان انہوں نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی صحیح اگزامپل سیٹ کی ہے. ان کے پائلٹس نے, ان کے انجینئرز, ٹیکنیشینز, ایئر ڈیفنس کنٹرولر, اے ٹی سی اوز, ایئر مین, ہر وہ شخص جس نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے مبارکباد کا مستحق ہے. کیونکہ یہ چیزیں ایسے نہیں آتی. یہ آپ انوار صاحب ایگری کریں گے کہ یہ نئی ٹیکسٹ بک لکھی جانے والی باتیں کہیں اب ہم نہیں کہہ رہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کھول لیں, اور ابھی تو تفصیلات پاک فضائیہ بتانے میں بڑا محتاط ہے, اپنی اسٹریٹجی نہیں انفولڈ کر رہی, اور یہ پڑھائی جائے گی کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے. اس کو میں ہمبل پرائیڈ کے ساتھ اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیوملٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی تکبر میں نہیں کہہ رہا, کہ پاک فضائیہ نے یہ نئے ریکارڈ سیٹ کیے ہیں. پہلے 5 جہاز مار گرائے, یہ وہ جہاز ہے جو وش لسٹ اور ڈریم جہاز کا. لیکن یہ میں عرض کرتا تھا, یہ پیشن ہوتی ہے, اور یہ دیکھیے, اور یہ ایسے نہیں آ جاتی, صرف کہنے سے نہیں آ جاتی. اس کے پیچھے ایک سروائیول کی ہوتی ہے. میں ایک کوئک, مجھے ابھی شام کو یاد آ رہی تھی ایک مثال, جب ہم پیشن کی اور ڈیووشن کی بات کر رہے تھے. دیکھیے 1954 سے لے کر 1975 تک 21 سال تک ویتنام اور امریکہ کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں امریکہ کے صرف 58,000 فوجی اپنے جان سے گئے, اور 33 لاکھ ویتنامی اس جان سے گئے, 33 لاکھ. اور اینڈ پہ امریکہ ہارا. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امریکہ لڑ رہا تھا وکٹری کے لیے, ہیجمنی کے لیے, بگر ڈیزائن کے لیے, انٹرنیشنل ریلیونس کے لیے, جبکہ ویتنامیز لڑ رہے تھے اپنے سروائیول اور اپنی کاز کے لیے. تو جب آپ کاز یا سروائیول کے لیے لڑتے ہیں تو اپنی جانیں, اپنا مال, اپنی کچھ آپ کو عزیز نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ملک بچے گا تو میری اگلے والی نسل کوئی بچے گی, یا اپنے والے مستقبل سیکور کرے. تو جذبہ یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک ٹیلی ویژن کے چینل پر ہم بیٹھ کے اس کا احاطہ کریں, بیکاز شاید یہ ایکسپلین جو جانے والے ہوتے ہیں اس مشن پر, وہ بھی خود بھی نہ ایکسپلین کر پائے. اور سر یہ والنٹیئرز ہوتے ہیں یا پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے, دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اپ دس مشن؟ یہ انوار صاحب, کوئی پاک فضائیہ میں کوئی ہم کرائٹیریا یہ نہیں رکھتے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. اسکواڈرن کو رول ملتا ہے, اور اسکواڈرن کمانڈر ایلوکیٹ کرتا ہے فارمیشن ممبرس کو, اور یہ اس کرائٹیریا پر ہوتا ہے کہ جو اس اسکواڈرن کا حصہ ہے وہ کمپٹنٹ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ کم کمپٹنٹ ہے اور یہ زیادہ کمپٹنٹ ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اسکواڈرن میں, اور بہت ساری جگہوں کو میں جانتا ہوں, اور وار پلان آپ نکال لیں, اپنے ہسٹورینز اور وار ویٹرنز کی کتابیں نکال لیں, وہ کہتے ہیں ہماری جھگڑے ہوتے تھے, ہماری لڑائیاں ہوتی تھی کہ میں نے اس مشن پر جانا ہے. تو یہ لیڈرشپ پر منحصر ہوتا ہے. اسکواڈرن کمانڈر ہوتا ہے, وہ بیسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ بومبنگ میں یہ شخص سب سے اچھا ہے, اس کو اس مشن کے بھیج دیتے ہیں. ایئر کامبیٹ میں اس کا ایج ہوگا تو شاید اس کے لیے زیادہ سوٹیبل. یہ اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے. کوئی بیسٹ کے سینس میں نہیں ہوتا کہ بیسٹ والے پائلٹ ادھر جاتے ہیں اور سیکنڈ بیسٹ والے ادھر جاتے ہیں, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. سر جب رات کو بھارت نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا, اس کے بعد ہمارا یہ ایکشن شروع ہوا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے, آپ ضرور اس کے کریں گے, اسکواڈ لیڈر کی شہادت کے حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا میں آ رہا ہے, غالباً حیدرآباد کے پاس جو بیس ہے, ایک تو اس اگر شہادت ہوئی ہے تو پوری ہماری جو ہے وہ سلام جو ہے, دونوں ہاتھوں سے سلام ان فیملی کو اور ان ہمارے اسکواڈ لیڈر بھائی کو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان نے اس وقت پھر دین اٹ واز ڈیسائیڈڈ, کیونکہ نک رابرٹسن کو میں سن رہا تھا CNN میں, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ونڈو اوپن کی ہوئی تھی کل رات تک, لیکن جب بھارت نے حملہ کیا اس کے بعد جب DGISPR صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے رسپانس کا انتظار کیجیے گا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا میسو ورڈ یوز کیا, ریٹیلیشن ہوئی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کو لیکن یہ تو میرے خیال میں تیاری پہلے سے ہوتی ہے, ٹائمنگز, کیونکہ ہم اکثر یہ کہہ رہے تھے, آپ نے بھی کہا تھا کہ جگہ کا انتخاب, وقت کا تعین وہ ہماری ڈسکریشن ہوگی, یا اس بھارتی جارحیت نے اس کو ٹریگر کیا؟ نہیں, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں لیڈر آف ایسکلیشن پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے, پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو ٹارگیٹنگ ملی ہوتی ہے. صرف لیڈرشپ نے یا سربراہ پاک فضائیہ کی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی والی ٹارگیٹنگ کس وقت کی جائے, یہی ہوتا ہے. ہم ظاہر ہے ایموشنز یا پبلک پلس کے اوپر نہیں چلتے, دیر از اے اسٹریٹجی. اور میں ایز اے ملٹری اسٹوڈنٹ آج بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ ہونے کی وجہ اسی لیے یہ سیز فائر ہوئی ہے. یہ جو پاک فضائیہ نے 4-5 گھنٹے کا میسو ڈسٹرکشن کی ہے, اور خاص طور پر ہم نے 2 دن پہلے ان کے جہاز مارے 5,
اور میں اگر مجھ سے پوچھیں ایز اے پائلٹ، ایز اے چھوٹا سا ریسرچر، میں یہ کہوں گا جو بگیسٹ ہٹ آج انڈیا کو ملی ہے وہ ہے S-400 کی ڈسٹرکشن۔ وہ ویپن سسٹم جس نے پاک فضائیہ کے خدا نخواستہ جہازوں کو گرانا تھا، خود نشانہ پاک فضائیہ کے جہازوں کا بن گیا۔ یہ ریئر ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جس نے شوٹنگ کرنی ہے وہی شاٹ ڈاؤن ہو جائے، اور جس سے ان کا کانفیڈنس بہت بڑا شیٹر ہوا ہوگا، کیونکہ انڈیا کو یہ بہت گھمنڈ تھا S-400 پر، اور وہ بہت پوٹنٹ میزائل ہے سرفیس ٹو ایئر۔ آپ کے نیو ویورز کے لیے میں سمپلیفائی کرتا چلوں کہ یہ ویپن ایسا ہے جو 400 کلومیٹر تک فائر کرتا ہے، 400 سے 500 ملین ڈالر کا یہ یونٹ آتا ہے، بیٹری آتی ہے، 1.4 بلین اس کی پرائس ہے، اور یہ نہ صرف جہازوں کو نشانہ بناتا ہے اتنی بہت لانگ ڈسٹینس پر، بلکہ ڈرونز کو، کروز میزائلز کو، ایون جو اسٹیلتھ میزائلز کوئی آ رہے ہوں ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ انڈیا کا بہت بڑا بلو ہے۔ میں ایز اے کامنٹ کر یہ آفر کر سکتا ہوں کہ یہ ان کو بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ اگر یہ S-400 پاک فضائیہ کے جہازوں نے ٹارگٹ کر دیا ہے تو پھر ان کو کون بچائے گا؟ جہازوں پہ آج سارے رن ویز پہ ہم نے آلموسٹ جو اکراس دا بارڈر ہماری طرف ہیں، جو ہماری طرف فیس کر رہے ہیں، سب کو ڈسٹروائے کر دیا، نیوٹرلائز کر دیا۔ وہ بھی ہم نے میسج دے دیا کہ ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو آپ نے آپ کے رن ویز بٹھا دیے۔ ان افیکٹو اس ایسٹرن سائڈ والی جو ہماری سائڈ والی تھی اس کو، ان کے ویسٹرن سائڈ کی انڈیا اور ہماری ایسٹرن سائڈ کی جتنی ایئر فیلڈ لگتی تھی ان کو تباہ کر دیا۔ تو آپ نے میسج اپنی ریزالو اور ول کر دیا۔ آج انڈیا سمجھ رہا تھا کہ کیپیبلٹی تو ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو کیپیبلٹی بھی آج ہی ایگزیبٹ ہوئی اور حوصلہ بھی آج ہی دکھایا گیا، الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی میڈیا کے فرنٹ پہ آپ نے بڑا زرتگی سے محاذ سنبھالا ہوا ہے۔ ویورز، یہ ہمارا آج اسپیل تھا 10 سے 11 کا نیوز بریک پہ جانے سے قبل میں ایک دفعہ پھر سلام پیش کروں گا تمام غازیوں کو، شہداء کو، اور ان بچوں کو بھی جن کے نام لکھ کر آج جب فتح میزائل چلا تو ان کے نام لکھے گئے تھے اور ساتھ میں لکھا تھا ود لو، اور وہ بھارت کی طرف ان کا رخ تھا، تو ان کا قرض بھی ہم نے چکا دیا۔ آپ کو یہ کیسی گفتگو لگی، فیڈ بیک دیجیے گا۔ سید انوار الحسن اور اس وقت کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اوور ٹو نیوز اسٹوڈیوز، ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔